बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली नकी मेहदी और आज की हमारी को होस्ट हैं सैयदा ज़ैनब काज़मी। आप देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज का हमारा खुसूसी टॉपिक है अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा और यकीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत, मजहबी स्कॉलर, मीडिया एंकर पर्सन, ज़ाकिरा डॉक्टर सवाद अस्करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। आज 25 रमज़ान है, आपका रोज़ा कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पता भी नहीं चला और देखते देखते आज 25वें रोज़े तक हमारी बात आ गई। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम सब की इन तमाम इबादतों को, तमाम तर दुआओं को, तमाम तर नमाज़ों को कबूल फरमाए। कुरान में खुदावंद करीम ने फरमाया और जो खुदा पर भरोसा करेगा खुदा इसके लिए काफ़ी है। ये डॉक्टर साहिबा मेरा आपसे सवाल ये है, खुदा पर तवक्कल से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों की खिदमत में, कायम टीवी की तमाम टीम की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और आपके तवस्सुत से कायम टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये हमारे पास बरकत और रहमत और सादतों का महीना था जो कि बहुत तेज़ी से ख़त्मुल क़रीब है और अब हम अपनी अलविदाई साअतों की जानिब पहुँचते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हमने जितनी भी दुआएँ मांगी, जितनी भी इबादतें की हैं, या रब्बुल आलमीन इस माह रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतों के सदक़े में उसको कबूल मकबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस प्रोग्राम की इब्तिदा में एक कलाम से करना चाहती हूँ जो कि शहज़ादी फ़ातिमा मासूमा क़ुम, जो कि हमशीर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और दुख्तर हैं जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। और ये कलाम कुछ यूँ है कि ये क़ुम की ज़मीं दुर्र नजफ़ दुर्र नगी है, ये क़ुम की ज़मीं दुर्र नजफ़ दुर्र नगी है, यानी कि हर एक हाल में ये ज़हरा जबी है। मासूम क़ुम और शहनशाह खुरासां, मासूम क़ुम और शहनशाह खुरासां, रोज़ा है कहाँ आपका और भाई कहीं है। हसरत है कि मैं जाऊँ खुरासान भी क़ुम भी, हसरत है कि मैं जाऊँ खुरासान भी क़ुम भी, कहते हैं कि दरअसल यही सबसे हंसी है। या शाह खुरासान बुला लीजिए मुझको, या शाह खुरासान बुला लीजिए मुझको, मशहद भी दिखा दीजिए ये अर्श बरी है। बुलवाइए अब मुझको कोई देर नहीं हो, बुलवाइए अब मुझको कोई देर नहीं हो, कहते हैं कि जन्नत का नज़ारा तो वही है और जन्नत की फ़िज़ाओं को यूँ महसूस किया है, जन्नत की फ़िज़ाओं को यूँ महसूस किया है। ये खुल्द बरी खुल्द बरी खुल्द बरी है और सरवत को दिखा दीजिए रोज़ा मेरी बीबी। मक्ता अर्ज़ है कि सरवत को दिखा दीजिए रोज़ा मेरी बीबी, ये मेरा वतन मेरी गली मेरी ज़मी है, ये क़ुम की ज़मी दुर्र नजफ़ दुर्र नगी है, यानी कि हर एक हाल में ये ज़हरा जबी है। सुभान अल्लाह। जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम के ज़िक्र से आज हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। और आज आपका टॉपिक बहुत खूबसूरत है बच्चों, इसलिए कि आपने तवक्कुल अल्लाह के ऊपर आज के इस प्रोग्राम को मंसूब किया है। बेशक परवरदिगार आलम की जानिब जब हम तवक्कुल करते हैं, रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं, तो बहैसियत मुसलमान हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? उसी ज़ात परवरदिगार आलम पर है जो कि खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, माबूद भी है, माबूद हकीकी भी है। तो जब हम उस रब्बुल आलमीन पर कोई भी अपना भरोसा करते हैं तो ये यकीन है कि दुनिया के तमाम भरोसे टूट जाते हैं, दुनिया के तमाम यकीन टूट जाते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम का भरोसा हमेशा कायम व दायम रहता है। रब्बुल आलमीन हमेशा हमारे भरोसे पर हमें कई गुना ज़्यादा इनायत फरमाता है। और जबकि हम उठते बैठते चलते फिरते सुबह शाम कहा करते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमुल मौला व निअमुल नसीर, यानी परवरदिगार आलम ही मेरा बेहतरीन मददगार है, वही मेरा बेहतरीन आका है, बेहतरीन मौला है। और कम से कम 66 मरतबा यानी 66 टाइम्स जब मैं और आप या वकीलों कहकर परवरदिगार आलम के हुजूर में इस्तिग़ासा करते हैं, रब्बुल आलमीन के हुजूर में फ़रियाद करते हैं, अपनी दुआओं को भेजते हैं और परवरदिगार आलम से दरख्वास्त करते हैं कि या रब्बुल आलमीन दुनिया में कोई नहीं है हमारा मददगार, तू ही हमारा मददगार बन जा, तो यकीन है हमारा कि रब्बुल आलमीन उस वक्त हमारा मददगार बन जाता है। दुनिया में बहुत सारे मदद करने वाले मिलते हैं, कभी हमें भाई बहनों पर बड़ा भरोसा हुआ करता है, कभी अपने ख़ानदान पर बड़ा भरोसा हुआ करता है, कभी अपने कौम
قبیلے والوں پر بہت بھروسہ ہوا کرتا ہے، کبھی اہل وطن پر بھروسہ ہوا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ تمام بھروسے ٹوٹ جانے والے، یہ تمام یقین ٹوٹ جانے والے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے وہ پروردگار عالم اپنا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم کس طرح خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے سیدہ زینب کاظمی، اس لیے کہ یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک ہی تو ہے جو ہمیں پروردگار عالم کی جانب متصل کرتا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ لوگ جیسے کسی اسکول میں پڑھتے ہوں گے، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، کبھی جسے ہم شارٹ ٹرم کورسز کہتے ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن اس کو ریفریش کرنے کے لیے ہم شارٹ ٹرم کورسز کر لیتے ہیں، اور جس کی بنا پر وہ تمام جو بھولی بسری باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی کبھار فراموش کر دیا کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس کس لیے آ گیا پورے 11 مہینے کے بعد؟ تاکہ وہ تمام باتیں جو کہ ہم بھول چکے تھے اسے ہم ریفریش کر لیں۔ یہ ایک شارٹ ٹرم کورس ہے، یعنی صرف 30 دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک صرف 1 مہینہ ہے، لیکن اس 1 مہینے میں ہمیں کتنے بڑے بڑے اسباق ملتے ہیں۔ اپنی بھوک اور پیاس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنی ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی عبادات کا خیال کرنا ہے، واجبات کیسے ادا کرنے ہیں، مستحبات کیسے ادا کرنے ہیں، غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، اور ہماری یہ تمام عبادات تمام تر روزے نمازیں مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک کہ عید الفطر میں ہم صدقہ فطرانہ نہ ادا کر دیں۔ یعنی پروردگار عالم ہمیں مسلسل پریکٹس کے لیے موقع عنایت فرما رہا ہے، ایک ایسا موقع عنایت فرما رہا ہے کہ جس کے ذریعے میں اور آپ مسلسل پروردگار عالم کے حضور میں متصل ہو سکتے ہیں، پروردگار عالم سے پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس پہ توکل کر سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک ایک بہترین پریکٹس ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ابھی 2 گھنٹے بعد روزہ کھلے گا، ہمیں یقین ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جلد بازی ہو وہ روزہ کھول لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اب 1 گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز آئے گی یا عصر کی نماز آئے گی یا مغرب کی نماز آئے گی، ہمیں معلوم ہے اپنے مقررہ وقت پر ہمیں اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سحر کے ٹائم پر ہمیں سحر کے لیے طعام کرنا ہے، افطار کے ٹائم پر ہمیں افطار کے لیے طعام کرنا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت ایک طریقہ ہے توکل علی اللہ کا، پروردگار عالم پر بھروسہ ہے، رب العالمین پر۔ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ کہ جس میں ایک غریب آدمی جو تھا وہ کسی شپ کے اوپر ملازمت کر رہا تھا، ماہ رمضان المبارک تھا، اس کی حالت دیگرگوں تھی، غیر تھی۔ تو جو شپ کا کیپٹن تھا وہ انگریز تھا، اس نے اس کو ایک اکیلے کمرے میں بلایا، کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم جی بھر کے پانی پی لو۔ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پاک پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے توکل اللہ کی کتنی بڑی مثال ہے۔ اس نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا پروردگار عالم آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ سے روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے، آپ چاہیں تو چھپ کے جا کے فریج کے قریب پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ کی امی آپ کو نہیں بھی دیکھ رہی ہوتی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ہمارا پاک پروردگار عالم ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میں گھر کے اگر ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہوں تو میں تو پورا دن کچن میں کام کرتی ہوں، تو اب میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں ایک لقمہ منہ میں رکھ لوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اتنی بہترین مثالیں ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے توکل پروردگار عالم کی کہ جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں، جس کو ہم بہترین طریقے سے عملی طور پر پریکٹیکلی ماہ رمضان المبارک میں توکل پروردگار عالم دیکھتے ہیں۔ بے شک جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا اللہ پر توکل ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے؟
بے شک اللہ تعالیٰ پہ سے توکل ہمیں بہت زیادہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ کسی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ میں گناہ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا کہ میں کیسے اپنے اوپر اتنا اختیار کروں، قوت و طاقت رکھوں کہ میں گناہوں سے اجتناب کر لوں. تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے یہ تصور کرو کہ خداوند عالم تمہیں دیکھ رہا ہے. پاک پروردگار عالم جب تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے گناہوں سے. اس کے بعد تم یہ احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر میں جا کر گناہ کروں اور وہ جگہ پروردگار عالم کی نہ ہو، تو تم ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کر گناہ کر لو. تو یقیناً جب رب العالمین کے اوپر ہم توکل علی اللہ کرتے ہیں، بے شک پروردگار عالم ہمارے اس توکل سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے. دیکھیں وہ شیطان جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو رب العالمین نے بھی یہ اعلان فرمایا تھا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے حربوں کے اندر گرفتار نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں گناہوں کی جانب جانے ہی نہیں دیتا. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان بندہ بشر ہے، اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، سرزد ہو بھی جائے، تو ایک توبہ نامی ربر اس کے پاس موجود ہے جس سے وہ اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے. تو یہ توبہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے اوپر توکل کی ایک بہترین اور اعلیٰ مثال ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اسے یقین ہے کہ میرے اعمال کسی رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ پاک پروردگار عالم جو میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ماہ رمضان المبارک بہترین یہ طریقہ ہے ہمارے پاس پروردگار عالم سے توکل کا، اور رب العالمین پر ہم توکل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا سے سوال یہ، خدا پر یقین کی کوئی حد ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم پر یقین کی کوئی حد ہو. وہ رب العالمین جو کہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، ہم سورہ اخلاص کے ذریعے پروردگار عالم کی تمام تر صفات کو اپنی زبان پر جاری و ساری کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پروردگار عالم پر اپنے یقین کی حدود کو منحصر کر لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. جتنا پروردگار عالم پر ہمارا یقین ہے اتنے ہی پروردگار عالم کی یقین کی پر حدود جو ہے وہ لامحدود ہے. تو وہ رب العالمین جو کہ رب العالمین ہے، یعنی عالمین کی سرحدیں کہاں تک ہے میں اور آپ بالکل نہیں جانتے. اس لیے کہ جب ہم نے شاعروں سے پوچھا کہ عالمین کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. میں نے پوچھا سائنٹسٹ سے کہ عالمین کیا ہے، کہا کہ سائنٹسٹ نے جواب دیا، کہا کہ یہ کائنات ایک عظیم سولر سسٹم پر محیط ہے جو کہ ستاروں سے، سیاروں سے سجی ہوئی کائنات ہے، کہکشاؤں سے مزین یہ کائنات ہے. میں نے پوچھا اپنے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا ارشاد فرمائیے کہ عالمین سے مراد کیا ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ عالمین سے مراد یہ ہے کہ یہ کائنات جس عالم میں تم رہ رہے ہو، پروردگار عالم نے ایسے 14,000 عالمین خلق فرمائے ہیں. تو جب عالمین ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتے تو ہم اس عالمین کے بنانے والے رب کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ پروردگار عالم جو کہ اپنا خود تعارف کرا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے رسول کا تعارف کرا رہا ہے تو فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی جو عالمین کے واسطے رحمت بن کر آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جہاں جہاں تک پروردگار عالم کی کائنات جاتی ہے وہاں تک رسول کی رسالت جاتی ہے، جہاں تک رسول کی رسالت جاتی ہے وہاں تک علی کی امامت جاتی ہے، جہاں تک علی کی امامت جاتی ہے وہاں تک علی کی ولایت جاتی ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا کائنات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے ذکر علی کائنات چھوٹی ہے. سبحان اللہ. جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو توکل اللہ سے کس طرح مدد ملتی ہے؟ دیکھیں
خوشیوں کے وقت میں تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہی چاہیے، لیکن غموں کے وقت میں تو پروردگار عالم خود بخود یاد آتا ہے، اس لیے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ایک خالق حقیقی ایسا ہے، ایک مالک حقیقی ایسا ہے، ایک رازق حقیقی ایسا ہے، ایک معبود حقیقی ایسا ہے جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، جو ہماری تمام پریشانیوں کو، مصائب کو تمام کرنے والا ہے، تو اس وقت ہم پروردگار عالم سے توسل کیا کرتے ہیں، رب العالمین کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے ہیں، اور وہ رب العالمین جو ہماری استغفار کو بھی قبول فرماتا ہے، وہ پروردگار عالم جو ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ رب العالمین سے کیسے مانگنا چاہیے؟ پروردگار عالم سے ایسے مانگنا چاہیے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے قریب جا کر کبھی اپنے لیے دودھ مانگتا ہے، کبھی روتا ہے، چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ وہ ماں اسے گود میں اٹھا لے، تو بالکل یہی مثال ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار وہ رب العالمین جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور 70 تو ایک مثالاً عرض کیا گیا ہے، ورنہ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ رب العالمین جو کہ اس قدر مہربان ہو، اس قدر مہربان ہو، ہم اسے گنتی میں لے آئیں 70 80 90 کہہ سکیں؟ نہیں، اسے ہم اتنا محدود کر ہی نہیں سکتے۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں ماں باپ کی محبت عطا فرمائی، وہ پاک پروردگار عالم، اسی کی جانب ہم توسل کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم ہر مشکل میں ہمارے لیے مددگار ہوگا، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور بھی فرما سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوب، آپ نے ہمارے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے۔ جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے رمضان